सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश के अम्बिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फरमाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने आज हमें यहाँ अपनी याद के बहाने जमा फरमाया और तजदीद ईमान का एक मौका इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले कई मजलिस से तौबा के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर पिछली मजलिस में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आसार मुबारक की ज़ियारत भी हुई और आसार मुबारक की अहमियत के बारे में भी हम जानने की कोशिश करें हज़रत क़िबला दामत बरकातहू से कि आसार मुबारक क्या है, आसार मुबारक की अहमियत क्या है, किस तरह से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस आसार मुबारक की बरकत से जंगे फतेह करते थे और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस माह मुबारक को, आसार मुबारक को, अगर कोई बीमार शख्स आता तो उसे पानी में मिलाते और वो पानी उस बीमार शख्स को दे देते तो वो बीमार शख्स शिफायाब हो जाता। तो ऐसे और कई बरकतें हैं और ऐसे कई मौजज़े हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुबारक के, यानी उसकी अहमियत बताई गई हमको कि उसकी कितनी अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो तसलसल चल रहा था वो था तौबा के ताल्लुक़ से कि तौबा क्या है। अब तक हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि तौबा के मायने क्या है। तौबा के मायने अपने फ़ेल पर नादिम होना, यानी हम जो भी काम करते हैं उस पर हम शर्मिंदा होना, नादिम होना और वो काम दोबारा ना करने का मुसम्मम इरादा करना तौबा है। ये अगर हमारे इसका ताल्लुक़ दिल से है, तौबा का ताल्लुक़ दिल से है, ज़बान से नहीं। तौबा दिल से की जाती है। अगर हम ज़बान से अगर हम बोल भी दिए मैं तौबा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, अगर दिल में उसमें शर्मिंदगी कहाँ होती, ज़बान से होती है, दिल में होती। अफसोस कहाँ ज़ाहिर होता, दिल में होता। किसी फेल का, हम जो फेल करे हैं, हम जो काम करे हैं, उसका अफसोस कहाँ होता हमारे को, दिल में होता। अरे ये काम नहीं करना था, गलती हो गई। ज़बान से नहीं बोलते हम, उसका एहसास हमारे दिल में होता है। तो तौबा का भी ताल्लुक़ दिल से है। हमारे दिल में क्या है, कैफियत क्या है हमारे दिल की। हम दिल से जो अल्लाह की बारगाह में रुजू हो रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में हम शर्मिंदा हैं कि या अल्लाह ये हमसे गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दे, और जो गलती हुई उसको दोबारा ना करने का इरादा करना, मुसम्मम इरादा। ऐसा नहीं कि जैसे नहीं करता हूँ बात, वो नहीं, देखेंगे अगर फिर हुआ तो वो कर लेंगे, भाई मौका मिला तो अब तो जैसे अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो नहीं, इरादा यानी अब ये काम जो गलती हो गई, मिसाल के तौर पर झूठ बोल दी, झूठ भी अल्लाह ताला झूठ नहीं बोला बोल के हुक्म है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, चोरी नहीं करने का हुक्म है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, जिना मत करो, गीबत मत करो, चुगली मत करो, ये अल्लाह ताला के अहकामात है। इसमें अगर हम गुनाह कर दिए, चोरी कर लिए, अब चोरी करने के बाद जैसे दिल में जो तो आ गया अल्लाह ताला, अरे मैं काम गलत करा, अल्लाह इससे मेरा नाराज हो जाता, फौरन अल्लाह की बारगाह में रुजू हुए और दोबारा चोरी ना करने का मुसम्मम इरादा कर, मेरे मौका मिला तो कर लेता हूँ, अब तो कैफियत आ गई, माफी मांग ले अल्लाह में, दोबारा वो फेल नहीं होना। तौबा, तो जब तौबा करता है बंदा तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, अल्लाहु युहिब्बुत तवाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से और पाक रहने वालों से। तौबा हम कर लिए। तौबा इसमें भी इसमें दो बातें हैं तौबा में भी। एक है ज़ाहिरी तौबा, यानी जैसा हम कुछ गुनाह हो गया ज़ाहिर में, जैसा हम झूठ हो गए, मिसाल समझने के दो दोस्त हैं, एक जना झूठ हो गया तो दूसरे दोस्त को तो मालूम है ना झूठ हो रहा, तो ज़ाहिरी गुनाह हो गया। चोरी करे, दो दोस्त मिलकर करे, ज़ाहिरी गुनाह है।
شراب پیے, جوا کھیلے, 4 لوگوں کے سامنے کر, یہ ظاہری گناہوں کی توبہ ہے. اور ایک جو ایسے گناہ ہے کفر, شرک, نفاق, بدعت, ارتداد, یہ تو ہم معلوم ہی نہیں کفر کیسا ہوتا, اللہ کے ساتھ کفر کس طرح سے کیا جاتا ہے, اللہ کے ساتھ شرک کس طرح سے کیا جاتا ہے, اس سے بھی توبہ کرنا ہے. ہم ظاہری توبہ تو کر لیے, مگر کفر میں مبتلا ہے, وہ توبہ قابل قبول ہی نہیں. شرک میں مبتلا ہے, وہ قابل قبول ہی نہیں. جب ہم ان چیزوں سے توبہ کریں, آگے اللہ تعالیٰ آگے اس کے ساتھ ہی جوڑا, اللہ یحب التوابین ویحب اور محبت کرتا ہے اسے ویحب المتطہرین اور جو پاک رہتے ہیں. پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں. پاک سے مراد, پاک بولے تو کس کو بولتے پاک؟ ہمارے پاس جو ہے ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جیسے روز پانی نہانا, صابن سے بہترین لفظ صابن, کون سا بہترین صابن سے پانی نہانا, صاف ستھرے کپڑے پہننا, اس کو بولتے پاک ہو جانا. روز پانی نہانا, پاک رہتے. یہ پاکی تو یہ جو ہندو کے پاس بھی ہے, برہمن کے پاس, انہیں تو روز صبح 4 بجے نہاتا, سردی رہو, بارش رہو, گرما رہو, کچھ بھی ہو, سورج نکلنے سے پہلے پورا پانی نہا کے مندر کو جاتا, پوجا کرتا, اس سے پہلے جاتا ہی. ہمارے پاس بھی پھر بھی مسلمان جیسے ہفتے کو ہفتہ نہاتے, انہیں تو روز نہانا. ہم کو یہ نہیں معلوم کہ پاکی کون سی ہے, کب پاک ہوتے ہم, کب ناپاک ہوتے. ظاہر میں کیسا ناپاک ہو رہے, باطن میں کیسا ناپاک ہو رہے. ظاہر میں پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر میں ناپاک کیسا ہوتے اور ظاہر میں پاک کیسا ہوتے, وہ بھی نہیں معلوم ہمارے. ہم اس سے اتنے ہم دنیا میں ایسا لگے ہوئے ہیں, ہم خالی معاملات یعنی ایک روٹین ہمارا وقت بنے ہوا ہے, ہم وہی حساب میں چل رہے. وہ بیل کا کلو کا بیل بولتے ہیں, یعنی بیل رہتا ہے, اس کو جیسا راؤنڈ گول بھی رہتے تیل نکالنے کے واسطے, اس کو جیسے 4 دن ایسا گول پھرا کے پریکٹس کراتے. اس کے بعد اس کو لے کے آ کے وہاں پہ بندی ہے, اس کو بولے گی ہوتے, پھر بولتے جیسے خالی گول پھرتا, کہیں بھی نہیں رہتا ہوں, خالی گول پھرتے رہتا, کہیں کو پھر رہا, کیا ہے کدھر ہے, کچھ بھی نہیں. ہم بھی ویسے ہو گئی, کیا کریں, بس یہ معاملہ ہمارا یہ روز یہ کرنا ہے, اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اگر پوچھ لیا ہم کو پاکی کیا ہے, ناپاکی کیا ہے, ناپاک ہم کیسا ہوتے, پاک کیسا ہوتے, کوئی اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ظاہر میں ہم ناپاک کیسا ہوتے, ہم بے فکرے, ہم کو معلوم ہی نہیں. پاک ہونے کے لیے 2 چیزیں ہیں. ظاہر میں پاک ہونے کے 2 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان پاک ہوتا ہے, وہ ہے وضو اور غسل. غسل کرے اور وضو کرے تو انسان پاک ہو جاتا. نماز پڑھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ نماز میں جب ہم جاتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے جب ہم ٹھہرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی 7 چیزیں ہونا کمپلسری ہے. جب تک یہ چیزیں نہ ہو, فرض ہے, جب تک یہ نہ ہو آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. اس میں سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے جسم پاک ہونا. کیا پاک ہونا؟ جسم پاک ہونا. دوسرا ہے جامہ پاک ہونا, جو ہم کپڑے پہنتے ہیں.
وہ پاک ہونا. تیسرا ہے جائے نماز پاک ہونا، یعنی جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونا، ناپاک جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے. چوتھی شرط ہے اس کے لیے ستر عورت ہونا. ستر عورت کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ستر عورت؟ کس کو بولتے؟ ہم کو وہ بھی نہیں معلوم. ستر عورت بولتے کس کو؟ ستر عورت کہاں رہتا، کیسا رہتا؟ ستر عورت کس کو بولتے؟ عورت جو لفظ ہے، عورت لفظ کے معنی ہے چھپانے والی چیز. اگر اس کو اس کو اگر عورت بولے تو اس کو چھپا دینا. مثال سمجھنے کے واسطے اس کو اس کا نام اگر عورت بول گیا تو کوئی بولے یہ عورت ہے، یہ شے عورت ہے، اب اس کو چھپا دینا. ستر عورت، ستر کے معنی ڈھانکنا، ڈھانکنا. یعنی عورت تو عورت ہی ہے، اس کو تو پورا چھپانا ہے. مرد آدمی کے لیے ستر عورت چھپانے والی چیز کیا ہے؟ ناف سے گھٹنوں تک، ناف سے گھٹنوں تک، یہ ہے ستر عورت مرد آدمی کے لیے. اس کو چھپانا ہر حال میں. اگر دوران نماز یہ گھٹنوں سے یہ ناف کے درمیان میں اگر کچھ حصہ نظر آ گیا تو آپ کی نماز ختم، نہیں ہوتی نماز. اس کا خیال رکھنا. آج ہم دیکھ لو ایسے ایسے کپڑے پہن کے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، اس انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ جیسے احساس بھی نہیں ہے کہ میری نماز ہو رہی یا نہیں ہو رہی. سطر، اپنی سطر کا تو خیال ہی نہیں ہے کہ جیسے میری سطر نظر آ رہی، میری نماز خالی ہو جا رہی، میری نماز ضائع ہو رہی، اور دوسروں کی بھی جو ہے نماز ضائع ہونے کے امکانات ہیں. اپنی سطر کی حفاظت کا تو خیال ہی نہیں ہے کسی کو آج. اس کے بعد ستر عورت ہونا. ستر عورت کے بعد نیت ہونا نماز کی، وقت ہونا، استقبال کعبہ ہونا، قبلہ ہونا. جب تک یہ چیزیں نہ ہو نماز نہیں ہوتی. وقت نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھ سکتے آپ. اب فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. آپ نیت جو ہے فجر کی کر رہے مگر 4 رکعت پڑھے تو ہوتی نماز؟ نہیں ہوتی. قبلہ ادھر ہے، آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. یہ شرائط ہے. تو اس میں سب سے پہلے جسم پاک ہونا. اللہ تعالیٰ جو بولا وہ یحب المتطہرین، اور محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے. یہ اس میں 2 قسم کی پاکی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہر بھی پاک ہونا ہمارا، باطن بھی پاک ہونا. ہم ظاہری اور ظاہر جیسا ہمارا ناپاک ہوتا وہ نہیں معلوم ہمارے کو، باطن جیسا ناپاک ہوتا وہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو. ظاہر ناپاک ہونے کے ذریعے کیا ہے؟ احتلام ہونا یا پھر جمع ہونا. یہ ظاہر میں ناپاک ہونا. اگر یہ 2 چیزیں ہو گئی تو غسل فرض ہے، غسل کرنا ہی کرنا. جمع کیا؟ یہ 2 چیزیں اگر ہو گیا تو غسل فرض ہے، نہیں تو وضو کرنا. آپ وضو کر لیے، وضو کرنے کے بعد بھی جیسے وضو کب ٹوٹتا، کیسا ٹوٹتا، وضو کی ضرورت کب ہوتی ہے ہمارے کو، وہ بھی نہیں معلوم ہے. اگر ہم وضو کر لیے، وضو کرنے کے بعد ہم سو گئے، دوبارہ اٹھے تو وضو کرنا. ہم بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ٹیکا لے کے سب بیٹھا سو گیا،
نیند ہوشیار ہو گئی, وضو کرنا. زور سے خیخاں لگا دیے, پھر دوبارہ وضو کرنا, یا منہ بھر کے خے کر دیے, دوبارہ وضو کرنا. جسم پہ جیسے زخم ہے, خون جیسے بہ گیا, ایک سکے کی مقدار کے بہ گیا, ایسا بہنا, خالی خون ایسا بعض وقت اوڑا رہتا, اوڑے پہ جیسے ایسا مار پڑتی تو خون نکلتا مگر بہتا نہیں. مگر شرط یہ ہے کہ بہنا ہو, خون یا پیپ بہنا. اگر نہیں بہا تو وضو کی ضرورت نہیں, بہنا تو ہم وضو کرنا. ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وضو کب کرنا, اور وضو میں کیا فرض ہے کیا سنت ہے وہ بھی نہیں معلوم ہماری. غسل میں کتنے فرض ہے وہ بھی نہیں معلوم. اور وضو میں خاص خیال رکھنا, نماز میں اکثر و بیشتر جمعے کی نماز میں کیا ہوتا, امام صاحب خطبہ دیتے رہتے, ہم کیا کرتے, سو جاتے, ایسا بیٹھے رہتے, نیند لگ جاتی. اگر خود ہی سے اٹھ گئے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ وضو ٹوٹنے کی شرط میں کیا ہے, ٹیکا لینا کمپلسری ہے, دیوار کا, کھمبے کا, کسی کا بھی. سہارے کے ساتھ اگر سوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بغیر سہارے کے ہم ایسا بیٹھے ہوئے ہیں, نیند لگ گئی, اگر خود اٹھ گئے تو کوئی ضرورت نہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں جمعے کی نماز میں لوگ خطبہ سنتے نیچے بولے جاتے, خطبہ ختم ہو جاتا, جماعت کے سے ٹھہرتے تو بازو والے کیا کرتے, سر مارتے, ہاں ہڑبڑی میں اٹھ کے ٹھہرتے, وضو کر کے آنا ہونا. اٹھائے اگر کوئی اور شخص اگر اٹھا دیے تو وضو کر کے آنا, میں تو نماز نہیں ہوتی. لوگ نماز پڑھ لیتے, احساس نہیں ہے کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسا کر رہے ہیں, احساس بھی نہیں ہے, نہ کسی سے پوچھتے. وضو کرتے ہیں, اکثر ایسا وضو کرتے معلوم نہیں کون سا چیز فرض ہے, کیسا وضو کر رہے ہیں, کدھر کر رہے ہیں, کچھ احساس ہی نہیں ہے. وضو میں 4 فرض ہے, 14 سنت ہے, مستحب بھی ہے. اگر 4 فرض ہے, کیا ہے فرض, چہرہ دھونا, دونوں ہاتھ دھونا, سر کا مسا کرنا, دونوں پاؤں دھونا. یہ 4 فرض ہے. یہ 4 فرض جب تک نہیں کرے آپ کا وضو نہیں ہوتا. چہرہ دھونا, کیسا دھونا چہرہ, پیشانی کے بال کے جڑ سے, پیشانی کے بال کی جڑ سے ٹوٹی کے نیچے تک, یہ کان کی لولی سے یہ کان کی لولی, یہ پورا چہرہ دھونا. پہلا. دوسرا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا, کونیوں تک نہیں, یہ کونیوں کو بھی جیسے لینا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو دیکھیں, آپ ہمارے کو دیکھ رہے ہیں, حشر کے دن ہم آپ کو پہچان لیں گے, آپ ہمارے کو پہچان لیں گے. بعد میں جو امت آئیں گی ان کو آپ کیسا پہچانیں گے اور وہ آپ کو کیسا پہچانیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حشر کے دن میری امت کو چمکنے والے اعضاء کی امت سے پکارا جائے گا. میری امت کے اعضاء وضو یعنی چہرہ, ہاتھ, پیر چمکیں گے, نور جیسا چمکتا رہا ویسا چمکیں گے. تو اے چمکنے والی امت بول کے جیسے الگ کری. تو جب یہ بات سنے تو عمر فاروق, چہرہ تو اس سے زیادہ تو نہیں ہے, چہرہ یہ ہے. وہ جب ہاتھ عمر فاروق جب ہاتھ دھوتے تھے تو یہاں تک دھوتے تھے,
ارے ایسا نہیں دھو رہے یہاں تک ہی دھونا ہے نا, میرا ہاتھ زیادہ سے زیادہ چمکنا. ہم آج وضو کر لیتے ختم, اور وضو بھی صحیح نہیں طریقے سے نہیں کرتے. اچھا ایسا ہاتھ نل کے نیچے ہاتھ رکھ دیتے, نہیں, ہاتھ جو دھو رہے ہیں ہتھیلی سے کونی کی طرف جانا پانی, پانی ہتھیلی سے کونیوں کی طرف جانا. لوگ نل کے نیچے ایسا رکھ کے جیسے یوں یوں کر کے جیسے دھو لیتے, نہیں, وضو جی نہیں ہوتا. اور پورے سر کا مسح کرنا, مسح کرنا. اور مسح کرتے کہ مسح کا تو بہت 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 جنے اس میں مبتلا ہے, بولے تو جیسے سنتے بھی نہیں. پانی لیتے لے کے کیا کرتے, وضو میں استعمال شدہ پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے, استعمال شدہ پانی سے غسل نہیں کر سکتے. آپ پانی لینے کے بعد کیا کرتے ہیں, دیکھیے کرتے ویسا چومتے ہیں, آنکھ لگاتے پھر چومتے پھر آنکھ لگاتے. یہ پانی لیے جو کہاں گیا, چلے گا نا. پھر مسا ہوتا, مسا نہیں ہوتا وضو ہی نہیں ہوتا, وضو نہیں ہوتا نماز نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتا اللہ کا خود کل سے ملے گا. تو وضو کے اندر جب پانی لیتے ہیں مسا کرنے کے لیے تو یہ ایسا ایسا یہ حصے میں لینا, یہ تین انگلیاں یہ انگوٹھا ایسا چھوڑ دینا. یہ جو تین انگلیاں ہیں یہ ڈائریکٹ بالوں پہ رکھنا, ڈائریکٹ بالوں پہ رکھ کے یہ پیشانی کے یہ جو بال ہے نا یہاں پہ ہمارے جو شروع والے بال وہاں سے ایسا رکھ کے پیچھے پھرا کے یہ دو انگلیاں بچتے, یہ انگلی سے یہ کان میں پھرانا اور یہ انگوٹھا کان کے پیچھے. اس کے بعد یہ حصے میں بھی جیسے پانی رہتا تو اس کو کر دیتے. اب وضو کرے, کہاں سے ہوتا وضو, وضو کا خیال نہیں ہے تو پھر ہماری نماز کا ہے, ہمارا کوئی ہم عبادت ہماری مقبول ہی نہیں, الٹا گناہگار ہو جاتے. ہم اللہ کی نظر میں گناہگار ہوتے, کفر میں بھی جیسے مبتلا ہونے کے امکانات ہو جاتے. ہمارا کوئی احساس بھی نہیں ہے, ہم کیا سمجھ رہے ہیں, ہم بہت وہ ہے سمجھ رہے. اس کا خیال رکھنا وضو میں اس چیز کا خیال رکھنا, جب تک نہیں رکھے وضو ہوتے ہی. اب اس کے علاوہ پہنچے تک ہاتھ دھونا سنت ہے, کلی کرنا سنت ہے, ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے, اعضاء وضو کو 3 وقت دھونا سنت ہے, داڑھی میں خلال کرنا سنت ہے, مسواک کرنا سنت ہے, ہاتھوں میں خلال کرنا سنت ہے, پیروں میں خلال کرنا سنت ہے, پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے, اور پے در پے دھونا, تیزی سے دھونا, اور اعضاء وضو کو سوکھنے نہیں دینا. اب چہرہ ہم دھو لیے, چہرہ دھو لیے اتفاق سے کوئی آ گیا, السلام بھائی, وعلیکم السلام, اور کیا بھائی خیریت, ان سے باتیں کر لیتے ٹھہر گئے, چہرہ کا پانی پورا سوکھ گیا, اس کے بعد ہاتھ دھو رہے, نہیں ہوتا وضو. چہرہ کچا رہنا, یہ ایک ہاتھ دھوئے, کوئی آ گئے بات کر رہے, پھر یہ ہاتھ سوکھ گیا تو اس کے بعد یہ ہاتھ دھو لیں گے, بھائی ہاتھ دھو لیا تھا نا, پھر یہ ہاتھ دھو لیں گے, نہیں ہوتا وضو. اعضاء وضو کو سکھنے نہیں دینا, کچا رہنا. معلوم ہی چل رہی, پھر سمجھ رہے ہم کامیاب ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں, نہیں ہوتے. کیسا ہوتے؟ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہے. غسل میں 3 فرض ہے. پہلا غرارہ کرنا, حلق کچا ہونا. دوسرا ناک میں پانی چڑھانا, یہ ناک باڑی کھٹی جو رہتی ہے یہاں پہ گرم, وہاں تک جانا پانی. تیسرا سارے جسم پر اتنا پانی بہانا کہ بال باریک بھی کوئی حصہ سوکھا نہ رہے, بہانا ہے اس میں. وہ بالٹیاں ڈال لے رہے ہیں, اتنا پانی بہا دیے کہ کوئی جسم کا کوئی حصہ بال باریک بھی سوکھا نہ رہے, تو آپ کا غسل ہو گیا. اب
اس میں دوران غسل 4 چیزوں کا خیال رکھنا، 4 جگہوں کا. لوگ اکثر اس طرف توجہ نہیں دیتے. کبھی اتفاق ہو گیا تو ہم تو دیکھیں لوگ پانی نہا کے باہر نکلتے، ایک کان میں صابن یا پھر جو سنا شیمپو کا کپ رہتا، مطلب یہاں پہ پانی نہیں گیا. اگر پانی جاتا تو یہاں پہ صابن لگے ہوا نہیں رہتا تھا. تو ہم جو غسل کرتے تو غسل یہ پانی ایسا اوپر سے چلے آتا ہمارے، ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا. تو یہ پانی یہ کان میں پہنچانا، اور یہ انڈر آرمس یہاں پہ بھی نہیں جاتا پانی، ایسا دانے تو جیسے اوپر کے اوپر چلے آتا، تو یہاں پہ بھی پانی پہنچانا. ایک بومبی ناف میں بھی نہیں جاتا. چوتھا یہ جو پیروں کے جو حصے ہے یہ پیٹ سے جو مل رہے، یہ پیٹ کا گوشت اور پیر کا گوشت ایسا مل جاتے تو پانی وہاں سے بھی نہیں جاتا، تو وہ بھی وہاں پہ بھی پانی پہنچانا. ہم سالوں سے جیسے غسل کر رہے ہیں، ان چیزوں کی طرف اگر پانی گیا ہی نہیں تو غسل ہی نہیں ہوا ہمارا، غسل نہیں ہوتا، ہم پاک نہیں ہوتا. نماز کیسا ہماری، روزہ کیسا ہمارا؟ یہ ظاہری پاکی ہے. یہ پھر قلب میں کی پاکی کیا ہے، باطن کی پاکی کیا ہے، باطن کی ناپاکی کیا ہے؟ باطن کی ناپاکی ہے کفر، شرک، نفاق، ارتداد، بدعت. اس سے بھی پاک ہونا. جب یہ 2 چیزوں سے بھی پاک ہو جائیں گے تو اس مقام کی، اس آیت کے جیسے اس مقام میں پہنچیں گے. وہ یحب المتطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ پاک رہنے والوں سے. کفر سے پاک ہو رہے ہیں، شرک، تعلیم علم حاصل کر لیے، کفر سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، مگر ظاہر نہ پاک ہے. ظاہر میں تو بہترین ہے، اور کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. اللہ کہاں سے محبت کرتا ہے ہمارے سے؟ دور بولتا. اللہ تو مشرک، شرک کو تو پسند ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ شرک کی، اللہ تعالیٰ سب معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تحقیق کہ اللہ ہرگز نہیں بخشتا شرک کرنے والوں کو، اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی وہ نہیں. تو اس آیت کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ارشاد فرمایا کہ تم سمندر کی جھاگ کے برابر بھی جیسے میں گناہ لینے کے آ گئے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اگر تمہارے گناہ زمین اور آسمان کے برابر بھی ہے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اگر تمہارے گناہ ریت کے دودوں کے برابر بھی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. مگر اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آج مسلمان کیسا شرک میں مبتلا ہے، سنیں معلوم کیسا شرک کر رہا، کیسا جیسو وہ کر رہا. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں سمجھ رہے، ہم شرک نہیں کرتے سمجھ رہے. شرک میں سب سے بڑا شرک خود کا شرک ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محبوب آپ ان کی وکالت کریں گے، آپ ان کی سفارش کریں گے جو اپنے خواہشات نفس کو معبود بنا لیا. سب سے پہلا، سب سے بڑا نفس. اب یہ باتیں تو جیسے بہت ہوتے، درگاہوں کو جانا، جھنڈے چڑھانا، 11ویں 12ویں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. توا شرک خود اپنے اندر رکھ لے کے بیٹھے ہوئے. میں بول رہا ہوں، میں تو نہیں بولا، اللہ تعالیٰ خود بول رہا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا شفاعت نہیں کرنا بول کے کیسا یہ نکالنا، یہ نکالنے کے لیے
پہلے ظاہری شرک نہیں کرنا. ظاہری شرک کیا ہے؟ اب میں ایک بات بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہو رہا لہو ملک السماوات والارض. اللہ تعالیٰ مالک ہے جو کچھ کے زمین اور آسمان میں ہے. زمین اور آسمانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اب میں یہ فون کا مالک کون ہے؟ یہ اس کا مالک کون ہے؟ یہ میرے جسم کا مالک کون ہے؟ شرک نہیں کرنا. پھر بچنا نہ اس سے. گھر کی مالک کون؟ بابا، اماں، میں محنت کر کے کما کے بنایا گھر. گاڑی میں محنت کر کے خریدا. اولاد کس کی؟ میری. بیوی کس کی؟ میری. دکان کس کی؟ میری. اللہ بڑا میں مالک ہوں. لہو ما فی السماوات ما فی الارض. اسی کے لیے ہے جو کچھ کے زمین اور آسمان میں. لہو میراث السماوات، اسی کی میراث ہے جو کچھ کے زمین اور آسمانوں میں. پھر اتنا بڑا شرک کر رہے نا. کیسا بچنا؟ تو یہ ملک کے شرک سے کیسا بچنا آج بولتا ہوں. اس کو شرک کیسا ہوتا، حقیقتاً اس سے کیسا بچنا، اس کی پریکٹس کرنا پڑتا، اس کا علم حاصل کرنا پڑتا، اس کو جاننا پڑتا، جان کے اس سے بچنا، اس کا تقوی اختیار کرنا، تو شرک سے بچ سکتے. نہیں تو شرک میں مبتلا رہتے. شرک میں جیسے مر جاتے، مشرکوں میں جیسا ہمارا ٹھکانا ہوتا. اس سے بچنا. تو اس کو کیسا جیسے اب بھائی سب بول رہے ہیں اس کا گھر، یہ گھر کا مالکین ہو، یہ گھر کا مالکین ہو، یہ گھر کے مالکین ہو. پھر اس کو کیسا بچنا؟ نہیں بولے تو کیسا؟ اب اگر میں یہ فون میرا نہیں بولا تو اللہ کا فون بولے تو اللہ کے. اب دیکھو سمجھنے کے واسطے مسجد کس کا گھر؟ اللہ کا گھر ہے. یہ گھر بھی اللہ کا ہے. مسجد پہ کوئی رہتے خالی رہتی، نماز کے ٹائم پہ جاتے اس کے بعد خالی رہتی. یہ گھر میں یہ گھر بھی خالی رہ کر دینا اللہ کا گھر ہے تو نہیں. مسجد خالی مسجد ہی اللہ کا گھر ہے. پھر یہ بھی اللہ کا جناب ملک. تو ہر جگہ میں رہتا ہوں تھوڑی دیر. اب تک تم بھی اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کا بندہ. اب تک تم تھے، میں رہتا ہوں تھوڑی دیر، آنے دیتے. گاڑی اللہ کی ہے، تک تم چلائے، میں 2 سال میں چلاتا ہوں، ہٹو چھوڑو دیتے. جھگڑا شروع ہو جاتا. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا؟ میرا بھی بولنا، پھر میرا بھی نہیں بولنا. تو اس کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم مثال کے طور پہ ہم یہاں سے مدینہ بلڈنگ پتھر گٹی پہ گئے کچھ خریداری کرنے کے لیے. ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ دوستی گاڑی لے لیں. دوستی گاڑی لے لیے، گاڑی لے کے گئے. پتھر گٹی کے پاس نو پارکنگ زون ہے، وہاں پہ گاڑیاں نہیں ٹھہرا کر سکتے. آپ کیا کریں؟ گاڑی ٹھہرا کر کے دکان کے اندر جا رہے ہیں. اسی اسنا میں ٹریفک پولیس والا آیا. آگے گاڑی پہ جیسے ڈنڈا مار کے پوچھا یہ گاڑی کس کی ہے؟ تو کیا بولتے آپ؟ کس کی ہے بولتے؟ دوست کی ہے بولتے؟ میری ہے بولتے؟ کس کی ہے بولتے؟ دوست کی ہے چھوڑو بول کے اندر چلے آتے. آتے نا واپس کیا بول کے آتے؟
میری حساب بول کے آتے ہیں. جب میری حساب ہو رہی اس وقت دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آ رہا میری ہے بول کے نہیں آتا. اتنا یقین ہے دوست کی ہے. زبان سے تو بول رہے میری ہے کئی واپس لے کے جا کے دینا ہے دوست کو. جیسا دوست سے لے کے آئے ویسے واپس لے کے جا کے دینا, نہیں تو دوست ناراض ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو جیسے جسم دیا, خلق دیا, روح دیا, یہ سوچ دیا, پھر جائے سے کہنے سے اس کو دے دینا, نہیں دیے تو اللہ ناراض ہو جاتا. بولنا تو میرا ہے مگر دل میں یقین نہیں رہنا کہ یہ میرا ہے. مگر شیطان پھر آتے رہتا, تو اس کے سے پریکٹس کرنا پڑتا اور اس کا علم حاصل کرنا پڑتا کہ کیسا شرک ہوتا, کیسا بچنا اس سے شیطان سے جہاد کرتے رہنا پڑتا. تو آج ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے ظاہری پاکی کا دے دیا, توبہ سے جیسے چل رہا تھا, مگر اللہ نے ہم کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ جیسے پاک کیسا ہونا, نہیں تو ہم اس سے بھی بے خبر تھے. غسل کرنے کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کرے, وضو کرنے کا سمجھنے کی کوشش کرے, اور نماز باہر بیرونی فرائض ہے وہ, جب تک وہ 6 فرائض پورے نہیں کرے نماز آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. جسم پاک رہنا, جامع پاک رہنا, جائے نماز پاک رہنا, ستر عورت رہنا, نیت رہنا, استقبال کعبہ رہنا, وقت رہنا, جب تک یہ 6-7 چیزیں پورے نہیں لیں آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. اندرونی فرائض بھی ہے, اب یہ خالی اندرونی فرائض بول دے تو اندرونی فرائض سب سے پہلے تکبیر تحریمہ. ہم جو اللہ اکبر بول کے ہاتھ بنتے, جب تک اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھا کے ہم نہیں بولے ہم نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھانا. لوگ رکوع میں رہتے امام صاحب, لوگ آگے جا کے رکوع میں چلے جاتے, نماز نہیں ہوتی ان کی. جب تک تکبیر تحریمہ نہ بولے, اللہ اکبر بول کے ہاتھ نہ اٹھائے, آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوتے. نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے, فرض ہے تکبیر تحریمہ. دوسرا ہے قیام, ٹھہرنا. تیسرا قرات, قرآن کی تلاوت کرنا. چوتھا رکوع. پانچواں سجود. چھٹا آخری قاعدہ. ساتواں اپنے فعل سے نماز کو ختم کرنا, یعنی سلام پھیرنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. یہ فرض ہے نماز. جب تک یہ عمل نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوتی. تکبیر تحریمہ نہیں کرے نماز نہیں ہوتی, خیال نہیں کرے نماز نہیں ہوتی, قرات نہیں کرے نماز نہیں ہوتی, رکوع نہیں کرے نماز نہیں ہوتی, سجود نہیں کرے نماز نہیں ہوتی, آخری قاعدے میں نہیں بیٹھے نماز نہیں ہوتی. اس کا خیال رکھنا, دیکھنا. اور جماعت میں جب ہم شامل ہو رہے ہیں تو امام صاحب جو جس جگہ پہ بھی, یعنی اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے نا, انتظار میں نہیں ٹھہرنا. اکثر لوگ انتظار میں ٹھہرتے, نہیں ٹھہرنا. ایک سجدہ بھی مل رہا تو ایک سجدہ کرنا. رکوع میں ہے تو رکوع میں جانا, قاعدے میں بیٹھے تو قاعدے میں چلے جانا. لوگ کیا سجدے میں رہتے امام صاحب, لوگ آگے ٹھہر جاتے, اب وہ اٹھ کے ٹھہرتے, قاعدے میں بیٹھتے, اس کے بعد اپنا عمل وہ کرتے. نہیں, سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جانا, سیدھا اللہ اکبر بولنا, اللہ اکبر بول کے ہاتھ چھوڑ دینا, چھوڑ کے اس کے بعد پھر اللہ اکبر بول کے سجدے میں چلے جانا. ہاتھ بھی بنتے, ہاتھ بھی بن سکتے, اللہ اکبر بول کے ہاتھ بن کے اس کے بعد پھر اللہ, مگر پھر جب سجدے میں جا رہے ہیں یا قاعدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر بول لیتے ہیں جانا, کیونکہ وہ تکبیر الگ ہے, یہ تکبیر الگ ہے. یہ جو ہم تکبیر اللہ اکبر بول کے جو ہاتھ اٹھا کے جو سب جو کر رہے ہیں یہ ہم نماز میں داخل ہونے کی تکبیر ہے. نماز میں داخل ہونے کی تکبیر ہے, اللہ اکبر بول کے ہم نماز میں داخل ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم امام صاحب کے پیچھے
अब इमाम साहब सिजदे में है तो सिजदे में जाना है तो फिर अल्लाह अकबर बोलते जाओ। ये ख्याल रखना इसका, इसके बारे में भी मालूमात हासिल करना, इल्म हासिल करना और बचना, ये गुनाहों से बचना, इस तरफ हम तवज्जो करना। इंशाल्लाह अल्लाह जिंदा रखे, तौफीक दे। तो आइंदा मजीद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो कुछ कहा गया और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। सामाईन को भी समय कबूल अता फरमा। हर दो के मुल्क में